اب جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے 1913 سے لے کر 2013 تک جو کچھ اس میں بہتری آئی اس سب پر پانی پھیر دینے والا یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے. بادشاہوں کا وقف بہت کم ہے، اگر ہیں تو آپ ثبوت سے پیش کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو وقف ہے وہ زیادہ عوام کا، عام انسانوں کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب. میں اس موقع پر IMCR اور APCR ان دونوں کے ذمہ داروں کو اور اس ٹیم کو اس اہم پروگرام پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. ہمارے ملک میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 اس پر بات چیت چل رہی ہے اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے. وقف ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی عطیہ دینے کے، قبضہ کرنے کے نہیں. وقف کا مطلب اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اسی سے اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ کو حوالے کر دینے کا نام. اور اسلامی تعلیمات میں صرف اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو جس کا میں مالک ہوں اسی کو میں وقف کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی جائیداد میں وقف کروں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مجھے مالک ہونا پڑے اور اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف. اور جب ہم وقف کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا مالک میں نہیں ہوں اور اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا. اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو نفع ہے، جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا کہ میں اس لیے وقف کر رہا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہو، ہسپتال کے لیے فائدہ ہو، مسجد کو چلانے میں مدد ملے، قبرستان کی ضرورتیں کے لیے جگہ فراہم، اسکالرشپ کے لیے ہو. یہ جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا اور اسی کے مطابق اس کو چلانا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ کوئی اسلام سے باہر، جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سیکولر عمل ہے. سیکولر عمل اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ شریعت کا جز ہے. ہمارے ملک میں یہ جو اوقاف ہیں، بہت سے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بادشاہوں نے، سلطانوں نے
या राजा महाराजा ने दिए हैं, ऐसा वक्फ बहुत कम है। जो कुछ वक्फ है भारत में वो सौदागर लोगों ने, ताजिर लोगों ने, अमीर लोगों ने, दौलतमंद मुसलमानों ने इसको वक्फ किया है। बादशाहों का वक्फ बहुत कम है। अगर हैं तो आप सबूत से पेश कर सकते हैं। मैं आज भी ये आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे पास जो वक्फ है वो ज्यादा अवाम का, आम इंसानों का दिया हुआ वक्फ है। हुकूमत अब ऐसा क्यों करना चाहती? इससे जो कुछ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कानून बनते रहे, पहला कानून कहते हैं कि 1913 में बना, 1923 में बना, 1954 में बना, 1983 में बना, 1995 में बना, फिर 2013 में उसमें तब्दीलियां हुई। मतलब उसमें इवोल्यूशन हुआ। आज भी भारत की हमारी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट करती है और पहले से जो कानून है उसको अच्छा बनाती, ताकतवर बनाती, जिससे औकाफ को अच्छा किया जा सकता है, हम उसको वेलकम करें। लेकिन अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, 1913 से लेकर 2013 तक जो कुछ उसमें बेहतरी आई, उस सब पर पानी फेर देने वाला ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है। ये उल्टा रास्ता तय कर रहे हैं। मैं इस मौके पर हमारे भाइयों से कहना चाहूंगा कि देश में बहुत से अहम मसाइल हैं। पहला मसला तो यह है कि देश की फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या है, उसका नजरिया क्या है, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। दूसरा, देश में जो अखलाक है, किरदार है, आज करप्शन, मर्डर, जुल्म, नाइंसाफी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सारा देश एक किस्म की अखलाकी खराबियों में फंस गया। उस पर बात नहीं हो रही। देश में जो गुर्बत, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, हमारे वजीर आजम ने जो थोड़े दिनों पहले लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी फायदा पहुंचाया, उनको डेली बेसिस पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उन्हें राशन दिया। मतलब यह है कि आज भी देश में 80 करोड़ लोग मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि देश बहुत अमीर है, देश बहुत दौलतमंद है, लेकिन देश की दौलत का सही तकसीम होने का काम नहीं हो रहा। यह देश का मसला, फिलॉसफी का मसला, मोरल वैल्यूज का मसला, इकोनॉमी का मसला, गुर्बत का मसला, एजुकेशन का मसला, ये मसले असल थे और हम सबको उस पर काम करना था, लेकिन ये मसाइल पैदा किए गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो असल मसले को छोड़कर जो असल मसला नहीं है वो ला रहे हैं, ये देश के दोस्त नहीं है, ये देशद्रोही है, ये देश के दुश्मन है। जो लोग देश में, देश के अंदर दूसरे अपने हमवतन शहरियों से मोहब्बत नहीं करते, दुश्मनी करते हैं, वो देश के दोस्त नहीं हो सकते। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, क्योंकि आजकल वो बहुत चर्चा है देशभक्ति का, खासतौर पे पहलगाम के बाद
اور ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ جو جنگ کے حالات ہوئے تھے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک سے محبت یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور ہم کو ہمارے دیش ہندوستان سے فطری محبت ہے، لیکن ہم آپ سے دیش بھکتی کا، محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دیش کے انسانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کا ملک ہو، وہاں پر بھی ملک سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے محبت کے جنون میں، دیش بھکتی کے جنون میں انسانیت کو چھوڑ دینا نہ پڑوسی ملک کے لیے صحیح ہے، نہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے۔ ہم کو ملک سے محبت کرنا ہے، لیکن انسانیت کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ ہم کو ملک سے محبت کرنا ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ جو لڑائی ہے وقت میں، ہمارے بھائی نے ابابیل کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد 1947 سے جو کچھ میرا محدود مطالعہ ہے، یہ پہلی بار ہوا کہ دیش کی اپوزیشن پارٹیوں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ کے ساتھ، اس میں کانگریس بھی ہے، یہاں سنجے صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں، آر جے ڈی بھی ہے، ٹی ایم سی بھی ہے، ڈی ایم کے بھی ہے، سی پی ایم ایل بھی ہے، وہ بہار کے ایک گروپ کو اور آندھرا پردیش گروپ کو چھوڑ دیں، تو میں ان تمام اپوزیشن پارٹیوں کا شکریہ ادا کرنا بھی میری ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور یہ خود ایک بھارت کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وقف کا تحفظ تو کریں، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کو دیش کی فلسفی اور دیش کے اندر مورل ویلیوز اور دیش کے اندر غربت کو ختم کرنے اور دیش کے اندر ایک انسانوں کا دیش بنانے کی فکر، وہ لڑائی اصل لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے ساتھ ساتھ اس اصل لڑائی کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہے۔ اس بات پر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔